बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप सब लोग। ये वीडियो कंटिन्यूशन है मेरी पिछली वीडियो की, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि उम्रा को आप प्लान कैसे करते हैं और उसमें आपने वीज़ा कैसे लेना है और टिकटिंग कैसे करनी है, बुकिंग से क्या सीन है, जो है वहाँ पर आप कम्यूटेशन कैसे कर सकते हैं एंड स्टफ़। ऑब्वियसली अब की जो स्टेज है वो ये है कि मैं आपको ये बताऊँ कि उम्रा परफॉर्म कैसे करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुरान हदीस से करीब जितना मेरे इल्म में है उसके हिसाब से मैं आपको ये बता सकूं कि एक सुन्नत तरीके से आपने उम्रे को परफॉर्म कैसे करना है। अच्छा दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। किसी का फ़ायदा हो सकता है, किसी की इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सकता है और आई एम श्योर कि ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं उम्रा स्टेप बाय स्टेप। देखिए, उम्रे के लिए सबसे पहले आपको नीयत की ज़रूरत है। आप नीयत करें, आप कसद करें कि आपने अल्लाह घर की ज़ियारत करनी है, अल्लाह ताला आपके लिए राहें बनाएगा। नंबर 1। नंबर 2 कि नीयत का ताल्लुक जो है वो दिल से है। किसी भी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए जब आप नीयत करते हैं तो उसका ज़बान से कहना सराहतन बिदत है, क्योंकि ज़बान से आप ने आज तक किसी भी अमल की नीयत नहीं की। हाँ, कुछ सिलसिले मिलते हैं आपको हदीस में जिसमें आप ने ज़बान से भी कहा कि मैं ये काम करने वाला हूँ। जैसे कि जब सफ़ा मरवा पे जाते हैं उम्रा के दौरान, तो आप ये कहा करते थे अब्दाउ बिमा बदा अल्लाहु बिह, कि मैं शुरू करता हूँ वहाँ से जहाँ से अल्लाह ने शुरू किया। क्योंकि सफ़ा मरवा का जो नाम है, तो सफ़ा पहले आता है, मरवा बाद में आता है। कुरान में भी सफ़ा और मरवा के बारे में जो आयत है, इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, तो जहाँ जहाँ आपको सुन्नत से साबित है कि नीयत के अल्फाज ज़बान से कहें वहाँ पर आप कहें, और जहाँ पर नहीं साबित वहाँ पर दीन में अपनी तरफ से इजाफा ना करें। उसके बाद ऑब्वियसली उम्रे के लिए कुछ चीज़ें मैंडेटरी हैं, जैसे एहराम पहनना। तो जब आप उम्रे के लिए घर से निकलेंगे तो ऑब्वियसली आपने एहराम पहना होगा, और एहराम पहनना ऐसा है कि आप चाहें तो घर से गुस्ल करें, प्रॉपर जिस तरह आप जुम्मे का गुस्ल करते हैं या जनाबत का गुस्ल करते हैं वैसे आप गुस्ल करें। उसके बाद अपने बदन पर जो है वो इतर लगाएं, तमाम सजदे के आज़ा पर आप इतर लगाएं, अपने नाक पे, अपने माथे पे, अपने तमाम जिस्म पे। ये मुस्तहब है, इसको आप लगाएं तो आपको एक पसंदीदा अमल है। उसके बाद आप एहराम पहने। एहराम आप ऐसे पहनते हैं, मैं आपको भी बताता भी हूँ कि एहराम हम कैसे पहनते हैं। एहराम में 2 कपड़े होते हैं बेसिकली, अनसिले, जिसको आप एक कपड़े को आप नीचे तहबंद के तौर पर और एक कपड़े को आप ऊपर ओढ़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये पहनना सिखाता हूँ। आपने पहली चादर जो है वो इसको ऐसे लाइक अ टावल ले लेनी है। बहुत आसान तरीका है ये। देखिए, इसको आपने दोनों तरफ से बराबर करना है ऐसे करके। मैं आपको अभी इसका साइड एंगल भी दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको बराबर करके आप दरमियान से ऐसे पकड़ लीजिए, लाइक दिस। अगर आपको इस साइड एंगल से नज़र आ रहा है तो इसको बराबर करके दरमियान से पकड़ा और अपने पीछे से ऐसे घुमा के आप ले आए, लाइक दिस। और उसके बाद इसको आपने ऐसे करके उड़स लेना, तो ये बहुत टाइट बन जाएगा। यानी ये किसी भी तरीके से, किसी भी हालत में आप इससे जान नहीं छुड़ा सकते। ये बहुत ही मजबूत तरीके से बंधा है, चाहे आप बैठें, खड़े हों, नमाज़ पढ़ें, सजदा करें, वॉशरूम में बैठें, ये खुलने वाला नहीं है। ये बहुत ही मजबूत तरीके से मैंने आपको बांधना सिखाया, और आप इसको जितना चाहे उड़स लें अपनी हाइट के हिसाब से, लाइक दिस। ये नीचे का हिस्सा है। अच्छा, फिर ऊपर के हिस्से को आप लाइक नॉर्मल चादर ऐसे अपने ऊपर ले लें। और ऑब्वियसली इस वक्त ज़ाहिर है मैंने टी शर्ट पहनी है, आपने कोई चीज़ नहीं पहननी होती, इसके नीचे कोई अंडरगारमेंट नहीं लेना होता, आपने इसको अपने जिस्म पे एज इट इज़ पहनना होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये कि जब, जैसे कि आगे बताने वाला भी हूँ, कि जैसे ही आपका उम्रा शुरू होता है, यानी कि आप तवाफ़ शुरू करने लगते हैं, तो आपको एक इल्तबा करना पड़ता है। इल्तबा ये होता है कि अपने राइट कंधे को जो है वो बरहना करना होता है आपने, लाइक दिस। इस तरीके से आपने निकाल के चादर को आप ऐसे ले लें। उसके बाद अपने तवाफ़ को आप शुरू करते हैं। किस तरीके से, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अच्छा, तो दोस्तों आपने एहराम बांधना सीखा। अब आप ये देखिए कि जब आपने एहराम बांध लिया तो उसके बाद चाहे तो आप घर से ही नियत कर लें, और चाहे तो आप मीकात पर जाकर नियत करें। अच्छा, मीकात ऐसा है कि क्योंकि आपने मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से जद्दा जाना है, तो क्या होता है कि रास्ते में जो मीकात आता है, पाकिस्तान वालों के लिए जो मीकात है वो यलमलम का मकाम है।
تو جب یلملم سے پلین جو ہے وہ اس کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے تو پائلٹ جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ میقات پہ سے گزر رہے ہیں، تو آپ نیت کر لیں۔ جب آپ احرام باندھتے ہیں تو اس احرام کی کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہے، جیسے آپ نے جو ہے ناخن آپ نے نہیں کاٹنے ہوتے، آپ نے بال نہیں کٹوانے ہوتے، آپ نے جو ہے وہ سیکشول ایکٹیویٹی میں انگیج نہیں ہونا ہوتا، اسی طریقے سے کسی چیز کا شکار نہیں کرنا ہوتا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، اس کے بارے میں آپ جتنا مزید پڑھیں آپ کو مزید انفارمیشن آئے گی، میں آپ کو ایک نٹ شیل کے طور پہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ بہرحال آپ نے احرام اس نیت سے کر لیا کہ میں جو ہوں وہ اب عمرہ جا کے پرفارم کروں گا۔ اگر آپ نے احرام گھر سے ہی نیت کی، یعنی اگر آپ نے احرام باندھا اور گھر سے ہی نیت کی، نیت کے الفاظ میں ظاہر ہے اس ویڈیو میں ڈالوں گا ابھی، جب آپ نے احرام کر لیا تو آپ پر احرام کی تمام بندشیں جو ہیں وہ اب لاگو ہو رہی ہیں۔ اب جب تک آپ عمرہ نہیں پرفارم کر لیتے تب تک آپ احرام کھول نہیں سکتے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے احرام کھولا تو آپ پر دم واجب ہو سکتا ہے۔ دم عربی میں جو ہے وہ خون کو بولتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے کچھ اس طرح کی جو میں نے بتائی کہ ناخن کاٹ لیا یا خوشبو استعمال کر لی یا اور اس طرح کی جو احرام کی ریسٹرکشن ہے وہ ان میں سے کچھ بھی ایسا کر لیے تو آپ کو جو ہے وہ دم واجب ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کو ایک خون دینا ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ ایک جانور ذبح کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال اس کی ڈیٹیلز آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے، میں آپ کو صرف اور صرف یہ بتا رہا ہوں کہ عمرہ پرفارم کیسے کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد جب آپ فائنلی جدہ ایئرپورٹ پہ اترے، آپ نے اپنی امیگریشن کروائی، وہاں سے مکہ گئے، تو مکہ جیسے آپ حرم المکی میں داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی آپ ظاہر اپنا دایاں پیر اندر رکھیں اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سیدھا جانا ہے حجر اسود کی طرف، اور حجر اسود کو ظاہر ہے آبویسلی حجر اسود کی آپ نے جو ڈائریکشن ہے وہ آپ کو گرین لائٹ سے پتہ چلے گی۔ حجر اسود کی بالکل سیدھ میں ایک لائن جاری ہوتی ہے جو کہ گرین لائٹ سے انہوں نے واضح کی ہوئی ہے۔ ان گرین لائٹس پہ آپ طواف کو جو ہے وہ شروع کرنے کے لیے آپ کو ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ یہاں سے آپ کا طواف شروع ہوتا ہے۔ بہرحال آپ نے سب سے پہلے جب آپ ان گرین لائٹس کے بالکل نیچے پہنچے تو اب آپ حجر اسود کے بالکل سیدھ میں ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پہلا استلام کرنا ہے، اور استلام ایسے کرنا ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ کو بلند کرنا ہے اور آپ نے بولنا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ آپ کا پہلا استلام ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا طواف شروع کرنا ہے، اور طواف کی کوئی یعنی جتنے بھی چکر ہیں ان کی کوئی خصوصی، ان کی کوئی خاص دعا جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ اس میں کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور دعائیں جتنی آپ کو آتی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت، اینڈ سو آن، جتنی بھی دعائیں ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا چکر شروع کرنا ہے۔ اچھا، چکر آپ نے شروع کرنا ہے اور اس میں آپ نے جو بھی دعائیں مانگنی ہے، چاہے عربی میں چاہے اردو میں، وہ آپ مانگتے رہیں۔ ہاں، لیکن جب آپ نے رکن یمانی کے پاس پہنچنا ہے تو رکن یمانی سے حجر اسود تک آپ نے جو ہے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے آپ کا یہ چکر پورا۔ جیسے ہی آپ اپنا پہلا چکر پورا کرتے کرتے حجر اسود تک دوبارہ پہنچے تو اس کے بعد آپ نے دوسرا استلام کیا، اور یہی چکر جو ہے، یہی طریقہ جو ہے وہ آپ نے دوبارہ، تو 8 استلام اور 7 چکر، کیونکہ شروع کا بھی ایک استلام ہے اور جب آپ کا طواف ختم ہوا تو اس کے بعد بھی استلام ہے، تو بیسیکلی یہ کل ملا کے 8 استلام بنے۔ اس کے بعد آپ وہاں سے نکلیں اور 2 رکعت پڑھیں مقام ابراہیم کے اوپر۔ اچھا، مقام ابراہیم کے اوپر ایڈجسٹنٹلی آپ کو جو ہے وہ مشکل سے ہی جگہ ملے گی، کیونکہ وہاں پہ لوگ طواف کر رہے تھے، تو آپ اسے تھوڑا ہٹ کے پیچھے جو ہے وہ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اور ان 2 رکعت میں پہلی رکعت میں جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلی رکعت ہے اس میں آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھیں۔ یہ 2 رکعت ہو گئیں، اس کو آپ جو ہے وہ طواف کی 2 رکعتیں سمجھ لیں۔ اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ جاتے ہیں اور آب زمزم پیتے ہیں۔ آب زمزم پیٹ بھر کے آپ پئیں، اپنے سر پہ ڈالیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں جتنی آپ کے دل میں دعائیں ہیں۔ پھر آپ جاتے ہیں اور 9واں استلام کرتے ہیں حجر اسود کے پاس۔ یہ آپ کے 9 استلام ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے 9واں استلام کرنے کے بعد سیدھا آپ گئے صفا کے اوپر، اور صفا کی پہاڑی چڑھتے ہوئے آپ جو ہے وہ قرآن کی آیت پڑھ لیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ تو اس کے بعد اب جب صفا کی پہاڑی چڑھ رہے ہوں تو صفا کی پہاڑی کو چڑھتے ہوئے آپ پڑھیں ابدأ بما بدأ اللہ بہ، یعنی کہ میں شروع کرتا ہوں اس جگہ کے ساتھ، اس مقام کے ساتھ جو اللہ نے بھی جس سے شروع کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صفا و مروہ کا نام جو ہے وہ اس میں صفا کا نام پہلے لیں۔ صفا کے اوپر جیسے آپ چڑھیں آپ کعبے کی طرف فیس کریں اور پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہدم الاحزاب وحدہ، کہ
لا الہ الا اللہ وحدہ کہ نہیں ہے شریک اللہ تعالیٰ کا جو کہ اکیلا ہے، انجز وعدہ یعنی جس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، ونصر عبدہ اور جس نے اپنے بندے کی مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ اور جس نے اکیلے تمام گروہوں کو شکست دی۔ اس کے بعد آپ دعائیں پڑھیں اپنی وہاں پر کھڑے ہو کے صفا کے اوپر، اور اس کے بعد آپ کنٹینیو کریں ٹورڈز مروہ آپ جائیں۔ اب ٹورڈز مروہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کا یہ پہلا چکر جو ہے وہ اس کے درمیان میں آپ ہیں۔ اچھا چکر جو ہے وہ صفا سے مروہ ایک چکر ہے، مروہ سے صفا دوسرا چکر ہے، صفا سے مروہ تیسرا، مروہ سے صفا چوتھا، صفا سے مروہ پانچواں، مروہ سے صفا چھٹا، اور پھر صفا سے مروہ، یہ 7 چکر آپ کے ہو۔ اچھا صفا سے مروہ کے دوران جاتے ہوئے اور مروہ سے صفا کے دوران جاتے ہوئے گرین لائٹس آتی ہیں، وہ انہوں نے گرین لائٹس دی ہوئی ہیں، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، وہاں پر آپ نے دوڑنا ہے۔ مرد حضرات وہاں پہ دوڑتے ہیں لیکن عورتوں کو جو ہے وہ دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ دوڑنا جو ہے وہ حضرت حاجر علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب وہ حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے جو ہے وہ صفا و مروہ کے دوران 7 چکر لگائے تھے، تو بیچ میں جب وہ اس مقام پہ پہنچی تھی تو انہوں نے رمل کیا تھا، یعنی بہت تیزی سے وہاں سے گزری تھی۔ تو ہم پر بھی یہ سنت ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم وہاں سے بہت تیزی سے گزریں۔ تو صفا سے آپ مروہ گئے، رستے میں آپ نے جو ہے وہ رمل کیا، بہت تیزی سے بڑھے اور آپ مروہ پر پہنچ گئے، اور مروہ پہ چڑھتے ہوئے آپ نے یہی قرآن کی آیت پڑھی اور وہی چیز ریپیٹ کی ساری کی ساری جو آپ نے صفا کے ٹائم کی تھی، یعنی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس کے بعد آپ اپنی دعائیں کریں اور اپنے چکر کو کنٹینیو کریں ٹورڈ صفا، اور جب رستے میں گرین لائٹس ہیں تو اس میں تیز ہو جائیں۔ 7 چکر آپ کے پورے ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد آپ نے اپنے سر کو حلق کروانا ہے۔ اچھا چاہے تو سر کو آپ حلق کروائیں، چاہے تو آپ اس کو جو ہے وہ یعنی حلق یعنی عربی میں کہتے ہیں ٹنڈ کروانے کو، تو چاہے تو آپ ٹنڈ کروا لیں، کیونکہ ٹنڈ کروانے کے لیے آپ وسلم کی 3 دعائیں اور حلق کروانے کے لیے 1 دعا ہے، تو افضل یہی ہے کہ آپ ٹنڈ کروا لیں۔ اس کے بعد اور عورتوں کو جو ہے وہ عورتوں کو 1 انگلی کے برابر جو ہے وہ اپنے بال کو خود ہی لے کے وہ کاٹ لیں۔ اس کے بعد آپ پہ سے جو احرام کی جو حیود و قیود ہیں وہ جتنی بھی ہیں وہ آپ سے ہٹ جاتی ہیں، یعنی کہ اس کے بعد آپ اپنا احرام کھول سکتے ہیں۔ اچھا ایک بہت ہی غلط چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے پاس کینچی رکھتے ہیں اور خود ہی جو ہے وہ تھوڑا سا یہاں سے تھوڑا سا یہاں سے تھوڑا سا یہاں سے کاٹ لے، یہ سنت کے خلاف عمل ہے۔ آپ کو چاہیے کہ پراپر کٹنگ کروائیں یا جا کے آپ ٹنڈ کروائیں یا حلق کروائیں، تو اس طریقے سے آپ کا ایک عمرہ جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ اچھا دوستو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا پبلک سروس میسیج بھی دے دوں ویسے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ عمرے کے لیے پلان کر ہی رہے ہیں تو کیوں نہ وہاں جانے سے پہلے آپ ان سب لوگوں کو جن لوگوں کی آپ فائل دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن لوگوں کا جائز کام آپ کر سکتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ہے آپ نے نہیں کیا، جن لوگوں کو آپ نے تھپڑ مارا، جن لوگوں کے ساتھ آپ نے زیادتی کی، جن لوگوں سے آپ ناراض ہوئے بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو اپنے قریب کریں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اسی موقع پہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ کا عمرہ، آپ کی عبادتیں، آپ کی ساری ریاضت سب کی سب بیکار ہے اگر لوگ آپ سے ناراض ہیں۔ اگر لوگ آپ سے ناراض ہیں تو آپ چاہے لاکھ اپنے دل کو تسلی دیتے رہیں، لاکھ حج اور عمرے کر لیں، اٹس ناٹ ورتھ اٹ۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ضرور عمرہ پلان کیجئے، لیکن اس پلان کرنے سے پہلے لوگوں کو منانا پلان کیجئے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ضرور اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں میں پھیلائیے، کیونکہ کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے، کسی کو عمرے کا طریقہ آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم کرے، آپ کو اپنی رحمت، اپنی حفاظت کے سار میں رکھے۔ Pray for me, I'll pray for you. Till then, thank you so much.